ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ آپ جو ہے ایک نظم، کیونکہ عید میلاد النبی کا موقع بھی، تو اس لیے آپ اس کے تعلق سے کچھ نظم سنائیں. تو ہمارے اس ویور بھائی کے خواہش کی بنا پر میں ایک نظم آپ کے سامنے سماعت فرما رہا ہوں. آپ سنیں. نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ گھر میں قرآن کو تو نے بند کر دیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ تو نمازی بھی ہے، گھر میں ٹی وی بھی ہے، تیرے گھر میں جواں تیری بیٹی بھی ہے. تو نمازی بھی ہے، گھر میں ٹی وی بھی ہے، تیرے گھر میں جواں تیری بیٹی بھی ہے. اور مگن ناچ گانوں میں بی بھی ہے، اور مگن ناچ گانوں میں بی ہے، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ شرک و بدعت کے رسموں میں الجھا ہے تو، بے خبر اپنے مولا کو بھولا ہے تو. شرک و بدعت کے رسموں میں الجھا ہے تو، بے خبر اپنے مولا کو بھولا ہے تو. اور نبی کی یہ سنت کو چھوڑا ہے تو، اور نبی کی یہ سنت کو چھوڑا ہے تو، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ شرک بدعت کی رسموں میں الجھا ہے تو، جو کیا کوفیوں نے وہ کرتا ہے تو. شرک و بدعت کی رسموں میں الجھا ہے تو، جو کیا کوفیوں نے وہ کرتا ہے تو. اور نبی کی یہ سنت کو چھوڑا ہے تو، اور نبی کی یہ سنت کو چھوڑا ہے تو، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ جیسے کہ ابھی عید میلاد النبی کا موقع ہے، اس وقت لوگ نبی کے نام پہ جھومیں گے، ڈانس کریں گے، اس کے بارے میں بھی سماعت فرمائے. نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ ناچ کر ڈھول تاشے بجاتا ہے تو، جو کیا کوفیوں نے وہ کرتا ہے تو.
नाच कर ढोल ताशे बजाता है तू, जो किया कूफियों ने वो करता है तू। और नबी की ये सुन्नत को छोड़ा है तू, और नबी की ये सुन्नत को छोड़ा है तू। क्या यही बस मुसलमान की पहचान है। इसी तरह से आज हम नमाजी होने के बावजूद आज हमारी बीवियां, बच्चे, बच्चियां नाच गाने में शामिल होते हैं। ये भी समाप्त फरमाएं। तू नमाजी भी है, घर में टीवी भी है, तेरे घर में जवां तेरी बेटी भी है। तू नमाजी भी है, घर में टीवी भी है, तेरे घर में जवां तेरी बेटी भी है। और मगन नाच गानों में बीबी भी है, और मगन नाच गानों में बीबी भी है। क्या यही बस मुसलमान की पहचान है। थाम ले फिर से तू दामने मुस्तफा, हाँ यही बस मुसलमान की पहचान है। थाम ले फिर से तू दामने मुस्तफा, हाँ यही बस मुसलमान की पहचान है। नाम तूने मुहम्मद अली रख लिया, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है। नाम तूने मुहम्मद अली रख लिया, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है। मोहतरम सामीन, जैसा कि मैंने कहा था कि सैटरडे के दिन इंशाअल्लाह नमाज की अहमियत व फजीलत के ताल्लुक़ से, नमाज क्यों अहमियत है, नमाज की अहमियत बहुत है, क्योंकि नमाज के बगैर एक इंसान अधूरा है। नमाज एक मुकम्मल ईमान है, नमाज इस्लाम की बुनियाद है, नमाज इस्लाम का रुकन है। नमाज से मुसलमान मुसलमान है, नमाज से मुसलमान मुसलमान नहीं है। क्योंकि एक मुसलमान, एक नमाज से ही एक मुसलमान की पहचान है। अगर वो नमाज पढ़ता है तो वो हकीकी मानों में मुसलमान है, नमाज नहीं पढ़ता है तो उसका क्या अंजाम होगा। तो आइए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, सूरह अनकबूत आयत नंबर 45। बेशक नमाज बेहयाई और मुनकरात चीज़ों से रोकती है, गलत चीज़ों से रोकती है। नमाज का ये फ़ायदा ये है, उस शख्स के हिस्से में आता है। नमाज का ये फ़ायदा उस शख्स के हिस्से में आता है जो नमाज को उसके आदाब के साथ अदा करता है। नमाज को उनके आदाब के साथ अदा करता है, यानी सुन्नत नबवी के मुताबिक वो नमाज को खुशू व खुजू के साथ पढ़ता है। वो लोग दर हकीकत में नमाज को अदा करने वालों में होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, भला बतलाओ, अगर तुम में से किसी शख्स के दरवाजे पर नहर हो और उसमें वो पांचों टाइम गोता लगाता हो, क्या उसके जिस्म में मैल व कुचल बाकी रह जाएंगे। साहबा ने कहा कि अल्लाह के नबी, उनके जिस्म में थोड़ा भी मैल बाकी नहीं रहेगा। इसी तरह से आपने फरमाया पांचों नमाजों की मिसाल है, यानी अगर कोई इंसान पांचों वक्त की नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उनके ऊपर से सगीरा गुनाहों को माफ़ कर देता है।
اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ حدیث جو میں نے پڑھی، جو بتایا، یہ بخاری و مسلم کی یعنی متفق علیہ کی حدیث ہے۔ اس میں پانچوں نمازوں کی ادائیگی کی فضیلت، اس کے فوائد بیان کیا گیا ہے۔ ان سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن ان سے ساری گناہ نہیں بلکہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ بغیر معافی کے معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الصلاة الخمس كمثل نهر جار غمر على باب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات رواه مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچوں نمازوں کی مثال اس بڑی گہری نہر کی سی ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر ہو، جس سے وہ روزانہ غسل کرتا ہو، روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو۔ اسی طرح سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا، ایک آدمی ایک عورت کا بوسہ لے لیا، پس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو بتلایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، نماز قائم کرو دن کی دنوں اور کناروں اور کچھ رات کی گھڑیوں میں، یعنی تہجد کی نماز، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ پس اس آدمی نے کہا یہ آیت خاص میرے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا یہ آیت خاص میرے لیے، آپ نے فرمایا یہ ہماری امت کے تمام افراد کے لیے ہے۔ فوائد ان کے یہ ہے، دین کے دونوں کناروں سے مراد، دین کے دونوں کناروں سے مراد نماز فجر اور مغرب کی نماز ہے۔ بعض کے نزدیک صرف عشاء اور بعض کے نزدیک مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ رات کی کچھ گھڑی سے مراد نماز تہجد ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ یہ آیت معراج سے قبل نازل ہوئی، ممکن ہے کہ یہ آیت معراج سے پہلے نازل ہوئی اور اس وقت 2 ہی نماز سے فرض تھی جو اس وقت لوگ پڑھتے تھے، ایک طلوع شمس سے قبل، ایک رات غروب سے قبل، رات کے کچھ پچھلے پہر یعنی تہجد۔ بہرحال اس بحث سے قطعاً نظر یہاں اس آیت کے بیان مقصود ہے کہ نماز ایک بہت بڑی نیکی ہے اور نماز ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ آئیے مسلم کی صحیح حدیث ہے اور راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں جمعہ سے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کا وقفہ ان صغیرہ گناہوں کو معاف، صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے جو اس کے درمیان ہوں گے جب تک کبیرہ گناہوں کے ارتکاب نہ کیا جائے۔ صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا معاف کر دیتا ہے۔ اس میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ 5 نمازوں کے درمیان ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے لیے وقفے کے دوران چھوٹے چھوٹے جو انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے بعض روایت میں آتا ہے اگر انسان فجر اور ظہر کے درمیان ان سے کچھ غلطی ہو جائے اور وہ ظہر کے ٹائم میں نماز کو ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ظہر کی نماز وہ پڑھتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر اور ظہر کے درمیان ان سے جو صغیرہ چھوٹے گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے۔ اسی طرح سے ظہر اور عصر کے درمیان ان سے کوئی چھوٹی موٹی گناہ ہو جائے